जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर परवेज़ रशीद साहब। और परवेज़ रशीद साहब हमारी सियासत के उन अहम सतूनों में से हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि ये वो नज़रियाती लोग हैं जिन्होंने कभी भी जमहूरियत पर और सिविल सुप्रीमेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पीएमएलएन के बहुत अहम रुकन हैं, नवाज़ शरीफ के नज़रियाती दोस्त कहलाए जाते हैं। और ये भी सुना है, इनसे पूछेंगे कि नवाज शरीफ को जो जमहूरियत की नई राह दिखाई है उसमें परवेज रशीद साहब का बहुत हिस्सा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया अमार साहब। सबसे पहले मैं एक बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं था जब उन्होंने ये जुमला कहा था एक तकरीर में कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। सही। और इस जुमले के बाद मेरे दिल में उनके लिए जगह पैदा होनी शुरू हुई थी। सही। और फिर मैं उनके साथ, जब वो अपोजिशन, तो मैं उनके साथ भी शामिल हो गया। सही। ये बात मैंने इसलिए कही कि मैंने उनके दिल में जमहूरियत की शम्मा रोशन करने में मेरा कोई किरदार नहीं था। वो खुद अपने तजर्बे से, अपने मुशाहिदे से और अमली तजर्बा जो उन्हें हुकूमत करते हुए हासिल हुआ, उससे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब तक मुकम्मल जमहूरियत इस रियासत की नसीब होगी, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए फरीजा अंजाम नहीं दिया जा सकता। और फिर उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। बिल्कुल दुरुस्त है सर। हम सारे लोग जैसे आपने फरमाया कि एक खास प्रोसेस से गुजर के आए हैं। और जब हम नासमझ होते हैं तो हमारी सोच और होती है और हम वैसे बड़े कामयाब होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन लोगों को समझ आना शुरू हो जाती है वो ज्यादा जेरे अताब होते हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही मामला रहा? यह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगर आप शाहदौले शाह की जो चूहा है, शाहदौले शाह का जिसे कहते हैं, उसकी जिंदगी गुजारते रहे तो आपके कशकोल में भीख जो है वो आती रहती है। लोग आप पर तरस खाते हैं और आपको बेजरर समझ के आपको जिंदा रखते सही। हैं। लेकिन आप अपने दिमाग के ऊपर पहनाया गया जो लोहे की टोपी है उसे उतार दें और आजादाना सोच इख्तियार कर लें और सवाल आपके जहन में जन्म लेने शुरू हो जाएं और आप सवालों के जवाब मांगना शुरू कर दें, तो ये जो सवाल करने की सलाहियत है आपकी, ये आपके लिए जुर्म बना दी जाती है। और बिल्कुल। फिर कोशिश ये है कि आपका रोजगार भी आपसे छीन लिया जाए, आपकी आज़ादी भी आपसे छीन ली जाए, जुबान बंद कर दी जाए, आंखें जो है वो फोड़ दी जाएं, ताकि आप किसी के लिए सवाल करने के काबिल ना रहें, किसी के रास्ते की रुकावट ना रहे। और ये समाज जो है उसको भकारी और शाहदौले शाह के चूहों का समाज बना कर रखा गया। वेरी ट्रू सर। सर, नवाज शरीफ साहब ने जब ये कैंपेन स्टार्ट की कि वोट को इज्जत दो और सिविल सुप्रीमेसी की, उसके नताइज हमें हुकूमती सतह पर या ऐवानों की सतह पर अभी तक कोई खास नजर नहीं आए। लेकिन क्या अवाम की सतह तक जो शऊरी तब्दीली लोगों के जहनों में होनी चाहिए थी, क्या मैसेज उन तक पहुंच गया है? क्या लोग अब उस तब्दीली के लिए तैयार हैं जिसका नवाज शरीफ साहब अवाम से तकाजा कर रहे हैं? हमारे साथ समाजी और जहनी और शऊरी तब्दीली जो है, दरअसल वो ही हकीकी तब्दीली होती है। सही। सियासत अगर किसी नजरिए को अपना ले लेकिन समाज उस नजरिए के लिए तैयार ना हो और जहनी और शऊरी तौर पर उस रियासत में रहने वाले लोग जो हैं वो उस सोच को समझते ना हो, कबूल ना करते हो, मानने को तैयार ना हो, तो कभी भी वो तब्दीली जो है वो अपना असर नहीं दिखा सकती। सही। लेकिन जब कोई किसी तब्दीली को अपना लेता है, शऊरी तौर पर बेदार हो जाता है, तो रियासत की रुकावटें एक ना एक दिन गिर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और रियासत को वो चलन इख्तियार करना पड़ता है जो समाज चाहता है।
اور اس کی بے تحاشا مثالیں آپ کو پاکستانی سماج میں ملی. میرے اور آپ کی، ہم دونوں کی زندگی میں جب ہم تھوڑا سا اسکول میں پڑھتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں فی فرد فی ووٹ نہیں تھا، یعنی جس کو ون مین ون ووٹ کہتے ہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ 40,000 لوگوں کو اختیار تھا، صرف 40,000 لوگوں کو. اور اس وقت ہماری آبادی، یہ جو پاکستانی اس وقت ہے، اس کی آبادی 4 کروڑ. تو 4 کروڑ صرف 40,000 لوگ تھے جو ہمارے لیے صدر منتخب کر لیتے تھے، جو ہماری پارلیمنٹ منتخب ہمارے لیے کرتے تھے، ہمارے لیے قانون سازی کرتے تھے، سب کچھ ہمارے لیے کرتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میری آپ کی جنریشن تھی، اس نے اس نعرے کی ابتدا کی. ہمارے دور میں اس نعرے کو اپنایا گیا کہ ون مین ون ووٹ، ہر شخص کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے. اور 70 میں پھر یہ مطالبہ ریاست کو ماننا پڑا. تو سماجی تبدیلی پہلے آئی، سماج نے پہلے مطالبہ کیا اور پھر ریاست کو اس مطالبے کے سامنے جھکنا پڑا. پھر ہمارے یہاں آئین نہیں تھا، 47 سے لے کے 73 تک ہمارے پاس آئین ہی نہیں تھا، لیکن آئین کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور پھر ریاست کو اپنے لیے ایک آئین بنانا پڑا. اور آج تک ہیلے بہانوں سے اس آئین کو سسپینڈ بھی کیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی بھی کی جاتی ہے، کبھی اس میں 58(2) بھی شامل کر دی جاتی ہے، کبھی اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، آمرانہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اس آئین سے جان نہیں چھڑا سکے، کیونکہ سماج نے، معاشرے نے، پاکستانی لوگوں کے شعور نے اس آئین کو تسلیم کیا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ چپک گئے. وہ باقی تمام چیزوں کو برداشت بھی کر لیتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، لیکن آئین کے بارے میں ان کی سینسٹیوٹی اتنی ہے کہ جتنی تبدیلیاں اس میں کی جاتی ہیں ان کو ریورس کرتے ہیں. جیسے 58(2) بھی جی بالکل آئین میں شامل کی گئی، ایک آمرانہ چیز تھی جو شامل کی گئی. جیسے ہی پاکستان کے لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے 58(2) بھی کو آئین سے نکال دیا. تو یہ جو بات ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صرف یہ دلیل کے لیے کہ سماجی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے، اور سیاست دان کا کام ہی یہ ہے، ایک سچے دانشور کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سماجی تبدیلی کے لیے اپنی جدوجہد کرتا ہے. اور اگر وہ سماجی تبدیلی پہ لوگوں کو آمادہ کر لیتا ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے، تو اس کی کامیابی ہو گئی، بھلے سے وہ اقتدار میں آئے یا نہ آئے. اس میں سر ایک سوال، if you allow me kindly، ایک کاؤنٹر کوسچن آتا ہے. لوگوں کو ظاہر ہے، آپ نے فرمایا کہ آئین سے بھی دلچسپی ہوتی ہے، جمہوری حق سے بھی دلچسپی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو امپیکٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. لوگ جلدی میں بھی ہوتے ہیں. مثلا جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دی جائے گی. لوگ اب تکلیف میں بھی ہیں، لوگ اب مشکل میں بھی ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی سطح پر اس نعرے کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا ابھی تک. وہ تو اپنی روش پہ چل رہے ہیں. تو لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ کب تک آپ کے خیال میں منزل مراد تک پہنچے؟ ہمارے سے پہلے تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ اس نعرے کو ریاستی سطح پہ تسلیم نہیں کیا گیا. صحیح. اگر تسلیم نہ کیا گیا ہوتا نا، تو جس طرح ہر 2 سال کے بعد یہ الیکشن کرا دیتے ہوتے تھے، ہمارے ہاں 10 سال کا ایک ایسا عرصہ گزرا نا سر کہ 2.5 سال الیکشن، 3 سال کے بعد الیکشن. اب یہ الیکشن کا نام سن کے دوڑ جاتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں. یہ مطالبہ، اس وقت کوئی سیاسی جماعت مطالبہ بھی نہیں کرتی تھی، لیکن ایک مطالبہ کھڑا کیا جاتا تھا میڈیا پر، حکومت توڑی جاتی تھی اور ایک انتخاب کرا دیا جاتا تھا. کہ اب انتخاب سے یہ دوڑتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ نیا انتخاب ہمیں چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ عمران کو بدل لو، اس کی جگہ کوئی دوسرا لے آؤ، لیکن انتخاب کا نام نہ لو، انتخاب چل کے 2023 میں دیکھیں گے. صحیح. کیوں انتخاب سے یہ ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اب معلوم ہے کہ اب ووٹ چوری کرنا اس طرح ممکن نہیں ان کے لیے رہ گیا، اور ووٹ کو وہ عزت پاکستان کے عوام دینے پر تل گئے.
اور وہ اپنے ووٹ کی بے حرمتی جو ہے، ووٹ کی چوری جو ہے، اس کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جیسے کہ ڈسکے کے الیکشن میں ہو، لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی، چوری کرنے کو ناکام بنایا اور دوبارہ الیکشن حاصل کر لیا۔ تو 100% اگر میں نہ بھی کہوں تو 50% سے بہت زیادہ اس نعرے کو اب ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو اس نعرے کو یا اس فلسفے کو، میں فلسفہ کہوں گا، نعرہ نہیں، فلسفہ کہوں گا، جو اس فلسفے کو تسلیم نہیں کرتے تھے، وہ دل کے اندر انہیں بھی اب اپنے پر وہ اعتماد نہیں رہا کہ وہ اس فلسفے کو اب جھٹلا سکتے ہیں، اس لیے وہ الیکشن سے گریز کرتے ہیں، دور جاتے ہیں۔ سر ایک سوال کا جواب دیجیے، اسی سے سوال بنتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا جو ہمارے سننے میں آیا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اور عوام کے نمائندوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ تھوڑا سا خواب کی باتیں، سراب کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ الیکشن تو 2018 میں بھی ہوا تھا، پورا الیکشن مینیپولیٹ ہو گیا تھا، تو اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، یا کسی کے پاس بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہی اسی طرح کا الیکشن ہوگا، اب آر ٹی ایس کے بجائے کوئی اور چیز بیٹھ جائے گی اور اسی طرح کے نتائج آئیں گے؟ جی، جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ 2018 کے وقت پاکستان کے لوگ اس تجربے سے نہیں گزرے تھے۔ انتخاب کا جو چوری ہونا ہے اتنے بڑے پیمانے پر، جس بڑے پیمانے پر 2018 کا انتخاب چوری کیا گیا، اس تجربے سے بہت وسیع تعداد میں لوگوں کو ایک سمجھ آئی کہ انتخاب کو چوری کیا جاتا ہے، اور اس پورے عرصے میں جب ووٹ کو عزت دو کا فلسفہ بیان کیا گیا اور لوگوں نے جس طریقے سے اس فلسفے کو اختیار کیا، اس کو اپنایا اور ضمنی انتخابات میں اس پر عملی جامہ بھی پہنا کر دکھایا، تو اب اس طرح چوری کرنا شاید ممکن نہیں ہے، اسی لیے تو وہ نئے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں نا۔ صحیح، اور سر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جی سر آپ فرمائیے۔ مشین کوئی بنا لی جائے اور اس مشین کے ذریعے انتخاب کرایا جائے، اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹ جو ہیں ان کے نام پر، اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے نام پر مشینوں کے ذریعے کوئی انتخابی نتائج میں رد و بدل کیا جائے۔ لیکن اب عوام کی آنکھیں اس حد تک کھلی ہوئی ہیں اور وہ اس حد تک چوکنا ہو چکے ہیں کہ انتخاب خواہ آج ہو یا کل ہو، جب بھی ہو، انتخابی عمل میں اگر کوئی مداخلت ہوئی تو اس کا رد عمل بہت شدید آئے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کو یا جبر کی جو قوتیں ہیں انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ماضی کا سارا عرصہ ہمارے سامنے ہے، 58 ٹو بی کی آپ نے مثال دی، وہ ختم ہوئی تو صادق اور امین والی شک آ گئی، اس کے بعد نیب آ گیا، اس کے بعد عدالتیں آ گئی، کوئی نہ کوئی ہیلا وضع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا یہ توقع غلط نہیں ہے کہ اب جو کوئی ہیلا ہے وہ کارگر نہیں ہوگا؟ ہمارے ساتھ خیر اور شر کی قوتوں میں مقابلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن بالآخر پھر خیر کی قوتیں جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت زیادہ بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے اور اس کیمپین کی وجہ سے آپ کے خیال میں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت پہ اتنا عرصہ قبضہ رکھا ہے وہ اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیرکوں میں چلے جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی بات چیت سے سلسلہ نکلے گا، تو کیا کوئی ڈیل، کوئی بات چیت، ڈیل مناسب لفظ نہیں ہے لیکن کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے؟ گفت و شنید سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنی ہے، پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہیں گفت و شنید آپس میں کرنی ہے، اور اسی طرح کی گفت و شنید کرنی ہے جس طرح کی نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ نے کی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک میثاق جمہوریت کی تجویز پیش کی تھی،
اور پھر اس مساقت جمہوریت کی تجویز پر عمل بھی ہوا، جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی، جس کے نتیجے میں عوام جو ہیں وہ زیادہ بااختیار بھی ہوئے۔ تو اب آج کی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو، عوامی نیشنل پارٹی کو، اور مینگل صاحب کی جماعت، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت، مرحوم بزنجو صاحب کی جماعت، ان تمام جماعتوں کو آپس میں مکالمہ کرنا چاہیے اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے، اور جو پرانا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی جن چیزوں پر عمل نہیں ہوا، اور ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی وہ تشکیل دینا ہوگا۔ تو یہ مکالمہ تو سیاسی جماعتوں کو کرنا ہے، تجاویز سیاسی جماعتوں کو تیار کرنی ہے، اور ان تجاویز پر عمل درآمد کا وعدہ پارلیمنٹ کے اندر پورا ہونا ہے۔ صحیح، لیکن سر اس میں آپ، میرا جب گفت و شنید سے میری مراد یہ تھی کہ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، الٹیمیٹلی تو ان سے ڈانگ سوٹا تو نہیں ہونا نا، بات بیٹھ کے ہی بات ہونی ہے نا، اس نہج پہ کوئی گفتگو جاری ہے؟ ہمارے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ریاست کے پاکستان کے عوام ہیں۔ صحیح، میں اپنی ذات کی حد تک آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جہاں تک میں نواز شریف صاحب کی سوچ کو بھی سمجھتا ہوں، اور دوسری سیاسی جو ہیں وہ بھی جمہوری ذہن رکھتی ہیں، خواہ فضل الرحمان صاحب ہیں، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو 1970 میں یہ سلوگن اختیار کیا تھا، طاقت کا سرچشمہ عوام۔ صحیح، بالکل درست۔ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو پھر ہم بھی طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں، جس کے ووٹ کی عزت، یا ووٹ مطلب رائے ہے، جی، کس کی رائے؟ عوام کی رائے۔ تو سٹیک ہولڈر تو سب سے بڑے پاکستان کے عوام ہیں۔ آپ بڑے سٹیک ہولڈر کی بات نہیں کر رہے، آپ طاقتور سٹیک ہولڈر کی بات کر رہے ہیں۔ درست، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو طاقتور سٹیک ہولڈر کے ساتھ مکالمہ وقت کرتا ہے، اور وقت نے وہ مکالمہ کیا ہے۔ اس لیے دیکھیے، طاقتور سٹیک ہولڈر نے جو یہ نیشنل سیکورٹی پالیسی آئی ہے، اس میں چھپی ہوئی خواہشات جو مرضی ہوں، لیکن بظاہر یہ ماننا پڑا کہ انسانی ترقی ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اور آج یہ ماننا پڑتا ہے کہ آپ کو جیو اکنامکس کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ صحیح، آپ تو یہ طاقت کو وقت جو ہے، طاقت کے ساتھ وقت کا مکالمہ ہے۔ وقت اور سیاسی جماعتیں ہم نوا ہیں۔ صحیح، تو یہ مکالمہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہوگا۔ جی، مکالمہ جاری ہے۔ اچھا، اس میں مکالمہ جاری ہے، ظاہر ہے کہ جو ایک تدریجی عمل ہے، ہماری سیاسی جماعتیں یا پاکستانی سماج جو ہے وہ ابھی کوئی انقلاب کے ذریعے تبدیلی لانے کے مرحلے میں تو داخل ہی نہیں ہوا۔ آئینی اور جمہوری جدوجہد کرنے والا سماج ہے، آئینی جمہوری جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتیں اور قیادتیں ہیں، تو یہ پھر ایک تدریجی عملی بن جاتا ہے۔ لیکن اس تدریجی عمل میں پیش رفت بھی ہے۔ جو نظر رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تدریجی عمل میں بنیادی اصولوں کو وقتی مفاد کی خاطر نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور جو خوشی کی بات ہے اور اطمینان کی بات ہے کہ ہمیں ابھی تک سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور قیادتوں کی طرف سے جو سگنل مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ وہ وقتی مفاد کے لیے اپنے اصولوں سے نظر انداز نہیں کرنے کو تیار۔
یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی امید کی روشن کرن ہے. سر گزشتہ 3-4 ماہ سے حالات تو خیر دگرگون ہو ہی رہے تھے 2018 سے، لیکن 3-4 ماہ سے حالات زیادہ بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹنگ کا معاملہ تھا، اس کے بعد کے پی کے جو بلدیاتی انتخابات تھے، پھر کبھی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے آ جاتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے بہت یوں لگتا ہے کہ ہلچل کا سما ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں، کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں یہ حکومت جو ہے چلی جائے گی. مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ اب ہفتوں کی نہیں دنوں کی بات ہے. ڈو یو ایگری ود دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ عمار صاحب، یہ عمل جو ہے یہ 2018 کے انتخابات سے شروع. صحیح. جب ہم قواعد و ضوابط جو طے شدہ ہوتے ہیں، جن پہ سب لوگ متفق ہوتے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر کے چیزوں کو مینوفیکچر کرنا شروع کر دیتے ہیں یا انجینئرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی دیا گیا. پاکستان کے دانشوروں کی طرف سے تو ہمیشہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی. تو جب آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے حکومتیں کی تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں یا کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ساری رکاوٹیں راستے میں آتی ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے تھے. لہذا یہ عمل تو 2018 کے بعد شروع ہو گیا. اب وہ اپنی انتہا پہ پہنچ گئے، یعنی خرابی جو ہے اب اس میں سے بدبو جو ہے وہ دور دور تک پھیل چکی. تو وہ بدبو کتنی دیر اور برداشت کی جائے گی؟ اس سے پہلے کہ دماغ کی نسیں جو ہیں وہ جواب دینا شروع کر دیں یا لوگ بدبو سے بھاگنے کے لیے بحر عرب کی طرف منہ اپنے کر لیں، تو اس وقت سے پہلے ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اچھا سر، ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ رہی ہے تاریخ میں وہ عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اور جو سب سے کم جس دور میں کرپشن ہوئی وہ نواز شریف صاحب کا دور تھا. آپ چونکہ وزیر اطلاعات رہے ہیں، میڈیا سے بہت قریبی ربط رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ دوستی کا بھی آپ کو دعویٰ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ خبر تو بہت اتنی 5 سال کی سب سے بڑی خبر ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ میڈیا ایک آدھ دن بات کر کے نکل گیا. تو یہ جو میڈیا کی روش ہے اس کو، اور یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو 1970 سے ہی ایسی ہے، اس روش کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ عمار صاحب، مجھے اگر اجازت دیں میں آپ کے سوال کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے جو تبصرہ کیا جاتا ہے کہ عمران حکومت سب سے زیادہ کرپٹ تھی، لیکن آصف زرداری اور نواز شریف کی حکومتیں کم کرپٹ تھی. تو یہ تبصرہ جو ہے اس کا حقیقت سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے ذریعے اظہار نہیں ہوتا. آصف زرداری صاحب کی حکومت میں، چونکہ ان کی حکومت پہلے تھی اس لیے میں ان کا پہلے ذکر کروں گا، آصف زرداری صاحب کی 10 پوائنٹ کم ہوئے ان کے زمانے میں. اگر فرض کریں 1-2 پوائنٹ بڑھتا، پاکستان 100 غالباً اس وقت 38 یا 37 پہ تھا، اگر وہ 37 کی جگہ 38 اور 39 ہو جاتا تو 2 پوائنٹ پاکستان بدعنوانی میں بڑھ جاتا. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ 21 پوائنٹ بڑھا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ 21 بڑے، وہ 2 بڑے، زیادہ وہ کم کرپٹ تھے. لیکن وہ اوپر نہیں گئے، وہ نیچے آئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے زمانے میں بدعنوانی کی شکایت نہیں تھی.
لہذا کم بدعنوان نہیں کہا جائے گا، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان کے زمانے میں بدعنوانی کی شکایت نہیں تھی۔ اسی طرح صاحب کا بھی جو زمانہ ہے اس میں ایک آدھ پوائنٹ ہم اوپر نہیں گئے ان کے مقابلے میں، یہ زیادہ اوپر گئے، ہم کم اوپر جاتے تو آپ کہتے جی نواز شریف صاحب کے زمانے میں بدعنوانی کم تھی، ان کے زمانے میں زیادہ ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں 17 پوائنٹ کم ہوئے۔ زیادہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی بدعنوانی کا تصور نہیں تھا، بدعنوانی کی شکایت نہیں تھی، البتہ جو پہلے سے بدعنوانی موجود تھی وہ تو موجود تھی، لیکن اس میں جو کمی آئی وہ مسلسل کمی آئی ہے، اس میں کبھی بھی ایک آدھ پوائنٹ کا بھی اضافہ نہیں، جبکہ ان کے زمانے میں کمی بالکل نہیں آئی، ہر سال اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس لیے ان کے زمانے میں بدعنوانی ہو رہی ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے نہ بھی آتی، چینی میں جو ہوا سب دنیا کو نظر آیا کہ اس میں بدعنوانی ہو رہی ہے، آٹے میں جو ہوا، پیٹرول میں جو ہوتا ہے، ڈالر ریٹ میں جس طریقے سے تبدیلی آئی، اور پھر ایل این جی کے سودے جو سستی ترین ایل این جی تھی وہ نہیں خریدی اور مہنگی ترین ایل این جی ہم خرید رہے ہیں، گیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے رنگ روڈ ہے، معلم جپا کا ہے، اسی طریقے سے ان کا میٹرو کا ہے، تو ان کی بدعنوانی اور پھر ادویات میں جس طریقے سے ہوا، تو وہ یہ پاکستان کے لوگوں نے تو عملی تجربے سے سیکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بدعنوانی اپنے عروج پر ہے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کا چہرہ صاف نہیں ہے۔ وہ جو یہ صاف چلی شفاف چلی تھی، وہ نہ صاف چلی نہ شفاف چلی، خاک چلی چلی بلکہ اس پاکستان کے لوگوں پر ہی خاک کی ہے۔ جی جی اچھا جی، اب آ جاتے ہیں میڈیا کے رویے کے اوپر۔ جی، تو جو باتیں آپ نے کہیں اس میں بھی پاکستان کے لوگ فلسفے کو نہیں سمجھتے، وہ عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ طلعت حسین ٹیلی ویژن سے باہر بیٹھا ہے، نصرت جوید ٹیلی ویژن سے باہر، حامد میر، متی اللہ، آپ، مرتضی سولنگی، اور اس طرح بے تحاشا ہمارے نامور دوست ہیں، صحافی ہیں جو پرنٹ میڈیا سے میں تھے، پرنٹ میڈیا سے باہر نکل گئے، الیکٹرانک میڈیا میں تھے، الیکٹرانک میڈیا سے باہر نکل گئے، بلکہ آپ لوگوں کے بارے میں تو کوئی اخبار اگر کالم چھاپ دیتا ہے تو اس کے بعد اس اخبار کی گردن جو ہے اس کو اس طریقے سے دبایا جاتا ہے کہ وہ یا آپ کے کالم سینسر ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کے کالموں میں وقفہ آ جاتا ہے، جی جی، اور معلوم ہوتا ہے کہ جناب کالم سوشل میڈیا پر موجود ہے، پرنٹ میڈیا میں کہیں پہ موجود نہیں۔ صحیح۔ اور تو آپ کی تصویر جو ہے اب دیکھنے کو، وہ جو کہتے ہیں وہ ہستیاں کہاں پہ بستی ہیں، آنکھیں ترستی ہیں، تو اب تو ہماری آنکھیں ترستی ہیں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ ٹھیک، وہ سر وہ تو بات ہو گئی، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ یہ اب میڈیا نے جو کچھ کیا اور یہ 5 سال کرپشن کا، اب تو میرے خیال میں سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ایک باقاعدہ مہم کے تحت چینل سیٹ اپ کیے گئے، اینکروں کی نوکریاں کروائی گئی، ایک خاص قسم کا واٹس ایپ ایجنڈا ہر پروگرام سے پہلے لوگوں کو دیا گیا۔ اب حالات بدل رہے ہیں، تو آپ کی اس صورتحال کو درست کرنے کے لیے جو کہ 1970 سے چل رہی ہے، کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے کوئی؟ کیا کریں گے؟ ایک صاف، شفاف، منصفانہ انتخابات ان تمام دروازوں کو کھولے گا جو ایک آمرانہ ذہن رکھنے والے بدعنوان ٹولے کی طرف سے بند کیے گئے۔ صحیح۔ اور یہ ایک کامن سٹرگل ہے جس کو مشترکہ جدوجہد کہتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنی جماعت میں یہ بات کہتا ہوں کہ اب جب آپ ایک نیا چارٹر تشکیل دیں میثاق جمہوریت کے لیے، تو اس میں پاکستان کے دانشوروں کو بھی شامل کریں، صحیح۔ اس میں پاکستان کی وکلا برادری کو بھی شامل کریں، اس میں پاکستان کے صحافیوں کو بھی شامل کریں، فنکاروں، ادیبوں کو بھی شامل کریں، صحیح۔ کیونکہ یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے۔ صحیح۔ اور اس لیے بھی شامل کیا جائے کہ تاکہ ہم میں سے کوئی ایک فریق بھی اگر
اب اس میں سے اپنے رستے سے ہٹنے کی کوشش کرے تو باقی سب فریق اس کو گمراہ ہونے سے بچانے میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائے. صحیح. تو یہ ایک شفاف انتخابات کے نتیجے میں ہی ایک آزاد صحافت جو ہے وہ دوبارہ جنم لے گی. درست سر. اچھا سر، نواز شریف صاحب نے، ہم نے کیونکہ آپ ان کے قریبی ساتھی ہیں اس لیے یہ سوال آپ سے بنتا ہے، بڑی اگریسو کیمپین کی، اور ہم نے یہ اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں شعوری تبدیلی بھی آئی. لیکن ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات وہ جب بہت اگریسو جا رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں چینج آ رہی ہوتی ہے، پھر ایک سٹیپ بیک لے لیا جاتا ہے، اور وہ جو موومنٹ ہے، وہ جو تحریک ہے، وہ جو سوچ ہے، اس کو روک لیا جاتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے گجرانوالہ کا نواز شریف کا جلسہ تھا، وہ پاکستان میں بڑا تاریخی مومنٹ تھا. نواز شریف صاحب نے جن لوگوں کو وہ الزام دیا وہ بڑے واضح طور پہ کہا. پھر اس کے بعد نہ کبھی نام لیا گیا، نہ اس طرح بات کی گئی. تو ووٹ کو عزت دو کی بات ضرور کی گئی، لیکن جن کو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے الیکشن چرایا ہے، ان کا ذکر نہیں ہوا اس طرح. ہمارے سب نواز شریف صاحب سیاستدان ہیں اور ایک مدبر سیاستدان ہے. اپنی حکمت عملی سوچ سمجھ کے تشکیل دیتے ہیں، اور وہ کوئی خلف شار اور انتشار اور بلیک میل کرنے والے سیاستدان نہیں ہیں. ان کی زبان سے آپ نے کبھی ایسے لفظ نہیں سنے ہوں گے کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کرو گے تو پھر میں تمہیں وہ تگنی کا ناچ نچا دوں گا، اور میں سڑکوں پر آؤں گا تو تمہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، تم چھپتے پھرو گے. اس طرح کے جملے کبھی ان کے منہ سے آپ نے نہیں سنے. وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں. جب سڑک پر آنے کا وہ آئے، انہوں نے کوئی بلند باغ دعوے نہیں کیے. وہ اسلام آباد سے اکیلے روانہ ہوئے تھے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے، اور 4-5 دن لگے ان کو لاہور پہنچنے. جی روڈ پہ انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ راستے میں کہتے چلے آئے، کسی کو دھمکی نہیں دی. انہوں نے لاکھوں کا مجموعہ تھا، انہوں نے سوال اٹھائے جو پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں سوال تھے. جو یہ پوچھتے تھے وہ مجھے کیوں نکالا، دراصل وہ پاکستان کے عوام کا سوال تھا کہ آپ کو کیوں نکالا. وہ پاکستان کے عوام کی شکایت تھی کہ ہمارے منتخب نمائندے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا. تو ہم ایک بات پاکستان کے لوگوں تک پہنچانی تھی، اس کو پہنچا دیا گیا. اب روز روز اس بات کے ذکر کرنے سے مراد یہ تھا کہ پھر تو آپ ایک انتشار خلفشار کی کیفیت ملک میں پیدا کرنے کی شروع کرتے، جس میں دونوں طرف سے اس طرح کے واقعات ہو سکتے تھے جس سے آپ کی یکجہتی جو ہے، سلامتی جو ہے، امن و امان جو ہے. تو سیاستدان، ایک محب وطن سیاستدان کیوں یہ کرے؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ جو میں نے گجرانوالے کے جلسے میں کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں سنی. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک قدم پیچھے چلیں گے. البتہ انہوں نے ایک چیز کو ریکارڈ پہ لے، اور ریکارڈ پہ لانے کے بعد انہوں نے ایک اچھا موقع جو ہے وہ سب کے لیے دے دیا، سب کے لیے ایک اچھا، کبھی ماضی کی غلطیوں کو نہ دہراؤ. سیاستدان نے جو ماضی ہوتا ہے اس کے ڈنڈے سے اپنے مستقبل کو پیٹنا نہیں ہوتا. سیاستدان ماضی کے تجربے سے اپنے مستقبل کی درست راہیں تلاش کرتا ہے. صحیح. میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کا سننے والا جو ہے وہ میری بات کو سمجھ جائے کہ سیاستدان ماضی کا ڈنڈا لے کے اپنے مستقبل کا سر نہیں پھاڑتا. صحیح. ماضی کے غلط تجربوں سے سیکھ کے اپنے مستقبل کو درست کرتا ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اسی پر عمل کرتے ہیں. زبردست سر. اچھا سر، آپ آج کل پی ایم ایل این کی طرف سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور موجودہ جو
فارن فنڈنگ وغیرہ، ان کا فوکس بہت زیادہ اب پرائم منسٹر پر ہو گیا ہے کہ عمران خان بہت کرپٹ ہے، اور یہ اگر ہم کرپشن کے انڈیکس پر ہم نے اتنی تنزلی اختیار کی ہے اور ایک بڑی ہی جو ہے بری جگہ ہم متمکن ہو گئے ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے یہ کرپشن صرف عمران خان نے تو نہیں کی ہوئی نا؟ عمران خان کو تو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، پپٹ کہتے ہیں، تو اس کا کرپشن کا اختیار تو نہیں ہوگا، تو اور لوگ اس میں شامل ہوں گے جو عمران خان کو لانے والے۔ ضرور اس پہ پاکستان میں جب ایک تو بدعنوانی کی تعریف جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ مالی بدعنوانی کے ساتھ ساتھ جو دوسری بدعنوانی ہے جن کا شکار پاکستان رہا ہے ان کو بھی، اور جن کے نتیجے میں ملک اور قوم جو ہیں ان کو بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے۔ مثال کے طور پر چلے ہمارا ایک فیصلہ تھا ریکوڈیک، جی بالکل، کیا پاکستان کو اس میں نقصان نہیں ہوا؟ بالکل۔ اور اس طرح کے اور بہت سے جن کے ذریعے پاکستان کو نقصان ہوا۔ اچھا سر، یہ تو ویزیبل چیزیں ہیں نا، سوری ٹو کٹ یو، یہ تو ویزیبل چیزیں ہیں۔ اب جیسے ضیاء الحق کا دور تھا، جیسے جنرل مشرف کا دور تھا، اس کے دوران جو کچھ فائنینشلی ہوا وہ تو اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے، نہ خبر ملے گی۔ تو میرا کوسچن اسی طرف تھا کہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے ہم نے اس پہ پہلے بات کر لی، میڈیا اس پہ رپورٹ کرنے سے قاصر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرپشن کا سارا جرم جو ہے وہ عمران خان کے سر نہیں ڈالا جا سکتا، اور بھی اس میں یقیناً ملوث ہوں گے جس کے نہ ہمارے پاس ثبوت ہے، نہ خبر ہے، نہ کبھی آئے گی۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بیچ میں سے یہ تھوڑی سی shall I repeat myself؟ ٹوٹتی رہی ہے، جی ذرا ریپیٹ۔ میں نے آپ سے کہا سر، فرمایا کہ یہ جو کرپشن کا جو نریٹو ہے نا، آپ نے ریکارڈ کی بات کی، یہ تو چیز ویزیبل ہو گئی ہے اب، لیکن ہمیں پاکستان کے لوگوں کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ضیاء الحق کے دور میں جو فارن فنڈنگ آئی، جو امریکہ سے ڈالر آئے جس پہ ہم نے جہاد امریکی ڈالر سے لڑا، یا مشرف کے دور میں جو کرپشن ہوئی اس کی نہ خبر ہے، نہ کبھی وہ بات ویزیبل ہوگی۔ تو اس دور میں بھی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا مکمل ذمہ دار عمران خان کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہمیں اپنی ترجیحات مقرر کرنی ہے عمار صاحب سر۔ ہماری ترجیحات میں پہلی ترجیح جس پہ پاکستان کے تمام عوام متفق ہیں وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ آئین میں لکھے ہوئے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرے۔ یہاں سے ہمیں ابتدا کرنی ہے سر، اور یہ ابتدا جتنی جلدی ہو جائے گی اتنا اچھا ہے۔ یہاں سے جب ہم ابتدا کر لیتے ہیں تو پھر ہماری ترجیح جو ہے وہ جو آج ہمیں مسائل درپیش ہیں پاکستان کو، جس میں ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، جس میں ہماری آبادی کا بہت بڑھتا ہوا مسئلہ شامل ہے، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، انوائرمنٹ کے مسائل ہیں، ہمارے بچوں کے نصاب کے معاملات ہیں جن کے بارے میں آج بھی ہم گمراہی کی حد تک غلط راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی سٹیبلٹی جب آ جاتی ہے سوسائٹی میں، تھوڑی سٹیبلٹی آ جاتی ہے، ہم ان راستوں پر چل نکلنے میں کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک لوگوں کو دوبارہ امید کی روشنی جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے ماضی کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی سے انتقام لینا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی کو سزا دینی ہے، اس لیے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا، ان چیزوں کو ایگزامن کرنا، ان چیزوں کے بارے میں کمیشن بنا کے ان کمیشنز کی رائے کو عام کر دینا، حمود الرحمن کمیشن کی رائے کی طرح چھپانا نہیں بلکہ اس کو عام، اور اس کے جو تمام کردار ہوں ان کو بھی عام کرنا۔ صحیح۔
یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم مستقبل میں غلطیوں سے بچتے رہیں. تو یہ میرے نزدیک ہمیں ان ترجیحات کے مطابق اس کی طرف قدم بڑھانے ہوں گے. سر تھوڑی سی کانٹراڈکشن ہے، اگر میں آپ کی اجازت سے اشارہ کر سکوں، کہ دیکھیے سیاستدانوں کو بلا وجہ یا باوجہ سزائیں ملتی رہی، ان کے خاندانوں کو عذاب کا شکار بنایا جاتا رہا. لیکن 2018 کے جو مجرمان ہیں جنہوں نے اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، آپ کا اور آپ کا فرمانا اگر میں درست سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک رپورٹ بننی چاہیے، اس رپورٹ کو پبلک کرنی چاہیے، ان کو سزا نہیں دینی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے. میں نے آپ سے کہا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں سر. اگر تو ہم اپنی ترجیح میں عبرت کا نشان بناتے رہیں گے، جیسے خان صاحب ہمیں عبرت کا نشان بنانے آئے، سر. ہم کسی اور کو عبرت کا نشان بنانے نکل جائیں. صحیح. ہمیں ماضی کی غلطیوں، جو ماضی کی ہماری غلطیاں ہیں، پہلے تو ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ابھی تو شاید تسلیم بھی نہیں کیا جاتا کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی. صحیح. تو پہلے ہم پہلی سیڑھی پر تو قدم رکھیں، پھر اس کا ایک فطری عمل ہے، اس کو اس کے فطری عمل پہ چھوڑ دیں. لیکن آج کے دن اس پہ گفتگو کرنا جو ہے اور اس کے بارے میں کوئی بلند بانگ لوگوں کو امیدیں دلا دینا جو ہے، وہ دراصل پھر لوگوں کے جو حقیقی آج کے ایشوز ہیں ان سے نظر چرانے کے مترادف ہو جاتا ہے. دیکھیے آج اگر آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ تم نے مارکیٹ میں چل کے اپنی جو قوت خرید ہے اس کے مطابق تمہیں قیمتیں چاہیے، یا یہ جو سامنے دکاندار بیٹھا ہوا ہے اس کے گلے میں رسا ڈال کے تو اس کو تم سزا دینا چاہتے ہو، تو کہے گا کہ اس سے سزا دینے سے مجھے کیا ملے گا بھائی. صحیح. مجھے قوت خرید کے مطابق اس کی دکان سے چیز رکھنی چاہیے. صحیح. تو ہم جو آج کا جو برننگ ایشو ہے وہ عدم مداخلت، آئین کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کرنا، صحیح. اور پھر پاکستان کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اسباب پیدا کرنا، اور پھر یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ضرور اگر قومی جرم ہوئے ہیں، قومی جرائم ہوئے ہیں، تو پھر ان کی طرف بھی نظر کرنا، ان کو جس کو کہتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ایڈریس کیا جائے، انہیں ان ایڈریس نہ چھوڑا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے اس سے دہرانے کی کوئی کوشش نہ کرے. تو یہ ترجیحات میں اس کو ہم بہت اوپر لے کے اگر آج اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں، لوگوں کی کو بڑھانا شروع کر دیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا. اس سے ہم جو اپنا منظر ہے شاید اس سے ہم دور ہوتے چلتے ہیں. جو 3-3.5 سال میں خان صاحب نے برائیاں پیدا کی، ان برائیوں میں شاید کا سبب بن جائے. صحیح. سر کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے، 2 سوال میرے رہ گئے ہیں، اگر تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر بڑے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہیں. کین یو ہیئر می سر؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو اچھا. بہت اچھے طریقے سے. ایک تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اور مختلف رائے ہیں، جو رائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس سے آگے آپ کا جواب ہمیں ملے. ایک تو رائے یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں نہیں آنا چاہیے، یہ بڑے ظالم فاسق جابر لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو پھر وہ جمہوریت کی جو پینگ انہوں نے بڑھائی ہے اس کو جلا ملے گی، اور ان کا آنا اس وقت بہت بڑا کارنامہ ہوگا جمہوریت کے لیے. دونوں حوالے سے اگر آپ اپنی رائے فرما سکیں. جی عمار صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلم لیگ
नून के जो पाकिस्तान में तंजीम मौजूद है, कारकुन मौजूद हैं, उन्हें नवाज शरीफ साहब की बसीरत भी चाहिए, दानिश भी चाहिए, रहनुमाई भी चाहिए और क़यादत भी चाहिए। दुरुस्त। वो ये सब महसूस करते हैं कि आज जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ से हमें उनकी रहनुमाई ज़्यादा मयस्सर है, बेहतर तरीके से मयस्सर है, और उनकी बसीरत और दानिश से भी हम मुस्तफ़ीद होने के मौक़े हमें मिलते रहते हैं। लेकिन अगर वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो हम उनकी रहनुमाई से, उनकी बसीरत से, उनकी क़यादत से महरूम कर दिए जाते हैं। जैसे वो जब अडयाला जेल में थे तो आपको इल्म होगा, फिर जब वो नैब की हिरासत में थे, कि मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी। सही। फैमिली के मेंबर्स को एक 10-12 दिन के बाद मुलाकात की इजाज़त होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि फैमिली के मेंबर्स के ज़रिए पैगाम रसानी करना, क्योंकि उनमें सब लोग सियासत में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन उनके ज़रिए करना उस तरह आसान नहीं होती जिस तरीके से खुद हम अपनी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते हैं। तो हम उस रहनुमाई से क्यों अपने आप को महरूम करें? हम उस रहनुमाई से अपने आप को महरूम नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान आने के लिए हर वक्त बेताब रहते हैं। वो तो अपना बोरिया बांधे रखते हैं, बैग उन्होंने तैयार किया होता है। डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं देते कि वो ऐसा फजाई सफर इख्तियार करें जो उनकी दिल की और दूसरी बीमारियों की नोयत है, उसकी वजह से डॉक्टर्स उनको तवील सफर से महफूज रहने के लिए कहते हैं। और फिर ये जो कोरोना वगैरह है, ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है मेरी उम्र के लोगों के लिए, इसलिए भी एहतियात के लिए कहा जाता है। ये डॉक्टरों की राय है जो नफी में है। हमारी राय है वो भी नफी में है कि हम उनकी रहनुमाई से महरूम नहीं होना चाहते। खुद वो बेताब रहते हैं आने के लिए। अब देखिए कहाँ पे हम ये हौसला बना लेंगे, हम में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि हम उन्हें पाकिस्तान भी ले आए और उनकी रहनुमाई से महरूम भी ना हो। सर, लगता है तजियाकार तो कहते हैं कि अब इस मरहले में मार्च से पहले कुछ ना कुछ हो जाएगा। डू यू बिलीव इन दैट? पहले तो ये बताइए कि कितनी बदकिस्मती की बात है। हमारे इस बात को जरा सोचना चाहिए, मुझे और आपको, और हमारे और आपके दोनों के साथियों को। सिर्फ सोचना नहीं चाहिए कि बकायदा इस पे बैठ के मुझे और आपको मातम करना चाहिए, रोना चाहिए, आहुजारी करनी चाहिए, जमीन से खाक उठा के अपने बालों पे डालनी चाहिए कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे यहाँ इंतखाब की तारीख जो है उसका किसी को मालूम नहीं होता कि पाकिस्तान के लोगों को कब मौका दिया जाएगा, ना वोट इस्तेमाल करेंगे। सही। और ना ही इंतखाब इस मुल्क में जलजले की मानद आता है। तलातुम और जलजले ना किसी की दिन की नींदों को हराम करता है, ना किसी की रात की नींदों को हराम करता है। लेकिन फिर ये हमारे मुल्क में क्यों होता है कि मार्च से पहले ये कर लो, सितंबर से बाद वो ना करना, अगस्त में ये हो जाएगा। एक खास हवालों से हम पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की सियासत की तब्दीलियों को देखते हैं। ये कोई अच्छी बात है? मुझे बताइए। महज़ब दुनिया के मेरे हमसाए में 1 अरब लोग रहते हैं, क्या उनके यहाँ कोई मार्च और कोई फरवरी और कोई सितंबर और कोई अगस्त और अगले 3 महीने बड़े खतरनाक हैं और पिछले 3 महीने बड़े खतरनाक थे? क्या कभी बातें हम अपने 1 अरब का हमसाया हमारा उसके मुंह से सुनी? हमने कभी बांग्लादेश वालों के मुंह से ये बातें सुनी जो 70 तक हमारे जिस्म का हिस्सा थे? हाँ, जब तक हमारे जिस्म के साथ थे वो भी इन्हीं बातों में बेचारे फंसे रहते थे कि मार्च में ये और दिसंबर में ये और अक्टूबर में ये और नवंबर में ये।
اور یہ خطرناک مہینے آ گئے اور یہ آسودگی کے مہینے آ گئے. ہاں نہ دنیا کے اور کسی ملک میں ہوتا ہے, یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے, اور میں اور آپ اس کو بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ڈسکس نہیں کرو, اس پہ روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں. لیکن سر ہم نے حالات کو اپنے تناظر میں ہی دیکھنا ہے نا. جی, اپنے تناظر میں دیکھنا ہے, ٹھیک بات کہتے ہیں. تو کوشش کرنی ہمارے بچے اس تناظر میں نہ دیکھیں حالات. بالکل صحیح. یہ کوشش. سر میں نے آپ کا بہت وقت لیا, لیکن دل چاہتا ہے کچھ سوالات میں آپ سے ضرور کر لوں, جو کہ بہت زیادہ کیے جانے والے سوالات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ اوتھینٹک آدمی کوئی نہیں ہے جو ان سوالات کا جواب دے. ایک تو یہ بہت بات ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں بنیں گے, انہیں موقع ملے گا یا وہ خود اب قائد کا روپ اپنا لیں گے اور کسی اور کو موقع دیں گے. تو کیا کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے جماعت میں؟ ویسے تو ہر جماعت میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, لیکن نواز شریف جس پہ دست شفقت رکھیں گے, ظاہر ہے مسلم لیگ نون میں وہی شخص نیکسٹ وزیر اعظم کا کینڈیڈیسی کے لیے سامنے آئے گا. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے, یا آپ کو کچھ لگتا ہے کہ جو نواز شریف کا نمبر 2 ہو, جو مستقبل میں نواز شریف کی جگہ سنبھال سکے؟ عمار, میری خواہش ہوگی کہ کبھی ہماری جب لیڈرشپ موجود ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تو میں آپ جیسے دوستوں کو دعوت دوں کہ وہاں آپ بھی آئیے اور بیٹھ کے خود دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے دلوں میں کیا احترام اور کیا عقیدت ان کے لیے ہوتی ہے. صحیح. کسی زمانے میں یہ کام کرتا بھی رہا ہوں, اور بہت سے صحافی ہیں ایسے جنہوں نے خود ہمارے بہت سے اجلاس جو تھے, لیکن وہ مقصد ہوتا تھا کہ وہ ہمارے طریقہ کار کو دیکھیں کہ ہم اپنے فیصلے کیسے کرتے ہیں. صحیح. بہت سے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہوتے تھے. اب موقع ملے گا تو میں آپ کو بھی ضرور کہوں گا کہ آپ تشریف لائیے, دیکھیے. انشاءاللہ. نواز شریف کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے, ہر ایک مسلم, کہ ایسا کہاں سا لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے, ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں. صحیح. کہیں. تو ہماری تو سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم انہیں اس منصب پر فائز دیکھیں, اور جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم تو ان کی رہنمائی سے محروم نہیں ہونا چاہتے. جب وہ کسی دوسرے کو یہ موقع دیتے ہیں اور کسی دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہے میری جگہ, جیسے پہلے انہوں نے شہباز صاحب سے بھی کہا تھا, اور خاقان صاحب کو پھر کہا گیا جب شہباز صاحب نے مناسب نہیں سمجھا یہ ذمہ داری لینی, کیونکہ وہ پنجاب میں اپنے منصوبے جو بالکل تکمیل پر پہنچے تھے ان کو مکمل کرانا چاہتے تھے. تو آپ یقین کر لیں کہ شہباز صاحب کو کہا گیا تو وہ بھی, اور خاقان صاحب سے کہا گیا تو وہ بھی. پہلے ان کے چہرے پہ افسردگی آئی, پھر وہ ان کی آواز بھرائی, اور پھر انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ والی جگہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے, کر ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگی میں تصور نہیں کرتے کہ ہم آپ کی جگہ لیں. اور پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں تم نے یہ اب کام کرنا ہے حالات کی مجبوری کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں آج بھی یہی کیفیت ہے. اب فیصلہ ظاہر ہے کہ ساری پارٹی نے مل کے کرنا ہے, اور ان کے مشورے سے اور ان کی ہدایت کی روشنی میں کریں گے. Do you see Maryam Nawaz in near future یا distant future as prime minister? دیکھیے, پرائم منسٹر تو پاکستان کے لوگوں نے منتخب کرنا ہوتا ہے, اور وہ ووٹ ہوتا ہے, پھر پارلیمانی پارٹی جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو یہ موقع دیتی ہے. ان میں صلاحیتیں پوری موجود ہیں. پاکستان کے لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں, ان کی بہادری کو, ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے لوگ, اور وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں.
جو اقتدار سے باہر رہ کے جنہوں نے مقبولیت حاصل کی ہے، اور انہیں مقبولیت پاکستان کی سڑکوں سے ملی ہے، پاکستان کی جیلوں میں رہنے کے زمانے کے دوران ملی. جب وہ عطاب میں تھیں، مقدمے بھگتنے جاتی تھیں، تو پاکستان کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. انہوں نے بہادری سے اپنے پر جو جھوٹے الزامات لگائے گئے اور جو آج جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، جی بالکل، ان کا مقابلہ کیا تو لوگ یقیناً ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیے وہ ایک ایسٹ ہے. ٹھیک ہے. But do you see her as future prime minister at any time? جی ضرور. میں جب پاکستان کے لوگ کسی کو اپنے سر پر بٹھا لیں تو میری دعائیں تو اس کے ساتھ ہوں گی. میری تو خواہش بھی ان کے ساتھ ہے، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور میری کاوش بھی ان کے ساتھ ہے. صحیح. آخری سوال سر، اور میں نے کوشش کی کہ بہت زیادہ کوئی ایسے تلخ سوالات نہ کیے جائیں. یہ آخری سوال شاید تھوڑا سا ناگوار بھی گزرے، لیکن درست سوال ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ اس کا بڑا ڈائریکٹ اور آنیسٹ سا آنسر آپ سے چاہیے. سر دیکھیے، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین، ووٹ کو عزت دو، سول سپریمیسی، یہ سماج میں یہ بات کہنا بہت مشکل بات ہے. مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگ ہمارے اندازے کے مطابق، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ اس بہادری کے قائل نہیں ہیں. تو کیا ساری جماعت اس نظریے پر، اس بہادرانہ دلیرانہ رویے پر متفق ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انٹلیکچوئلزم کی اس سٹیج پہ نہیں ہیں، جہاں پہ جو ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، جو اس سارے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعت ایک جگہ اکٹھی ہے اس نظریے پہ، یا کم لوگ ہیں جو اس دلیری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ اور کچھ سٹیٹمنٹ بھی ہم نے مریم نواز صاحبہ کی سنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا مشکل ہے، کیونکہ یہ تکلیف دہ اور مشکل بات ہے. تو آپ کی پارٹی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ کینڈیڈ آنسر سر. جی اس بات پہ سب متفق ہیں. صحیح. کچھ دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، کچھ بائیں کھڑے ہو جاتی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، کچھ ان کے آگے بھی ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. پھر ایک چوتھی قسم کے لوگ ہیں جو ذرا پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے، لیکن کھڑے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ان کے دائیں کھڑے ہو جانے والے، ان کے بائیں کھڑے ہو جانے والے، ان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو جانے والے، اور ان کی پشت پہ کھڑے ہو جانے والے، لیکن سب ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. مجھے اندازہ ہے آپ کی جو سیاسی مصروفیات ہیں اس میں سے اتنا زیادہ وقت نکالنا بہت مشکل تھا. آپ کی بڑی محبت، بڑی مہربانی، اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اس گفتگو کو. بہت شکریہ. مجھے بھی گفتگو کا مزہ آیا، اور اگر کبھی کوئی مزید سوال پیدا ہوں تو میں پھر دوبارہ آپ کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ سر، بڑی نوازش. بہت شکریہ. السلام علیکم.